अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज तवक्को की जा रही थी कि आईनी तरामीम और जुडिशरी के हवाले से एक बाकायदा लीगल पैकेज जो है पार्लियामेंट में लाया जाएगा, लेकिन आज नहीं लाया गया। और अब इतलात ये हैं कि कल भी इजलास बुला लिया गया है और आज रात को वज़ीर आज़म ने इशाइये पर तलब कर लिया है अपनी जमात और अलाइड पार्टीज़ के मेंबरान को, और उसमें तायुन हो जाएगा कि नंबर गेम है क्या इस वक्त इनके पास। और नंबर गेम जिस तरह ही और अभी तक कहा जा रहा है कि हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है और तभी उन्होंने जो आईनी तरामीम का जो पैकेज है वो तैयार कर लिया है और इसीलिए इतवार को इजलास भी बुलाया गया है, क्योंकि अब वो कंफर्टेबल हैं। जिसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का रोल है, उनकी जमात का रोल है। और कहा यह जा रहा है कि अब शायद कोई दिक्कत रही नहीं है हुकूमत को। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का वाहिद एतराज़ सिर्फ यही था कि जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जजेस की उम्र में इजाफा ना किया जाए, यानी कि एक्सटेंशन ना दी जाए। लेकिन जिस तरह का उन्होंने कहा था कि जनाब बाकायदा एक पैनल ऑफ नेम्स आए और उसमें से फिर तजवीज़ किया जाए चीफ जस्टिस को, उस और दीगर जो चीज़ें हैं, और फिर एक नई आईनी अदालत के हवाले से भी बात की जा रही है कि वो आईनी मामलात और मुफाद आमा के मुकदमात को देखे, जिसमें आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतल्लिक दरख्वास्तें हों। और इन जो नई खसूसी अदालत होगी, आईनी अदालत, इसमें पूरे तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, इनके एक नए चीफ जस्टिस भी होंगे और इसी तरह के और भी पैकेज हैं। तो एक जो थी इतलात के हुकूमत शायद अब नहीं ला पाएगी क्योंकि नंबर गेम पूरी नहीं हो रही, लेकिन अब तक की इतलात ये हैं कि आज जो रात को इशाइया जो वज़ीर आज़म ने दिया हुआ है अपनी जमात के लोगों को और इत्तेहादियों को, उससे वाज़े हो जाएगा कि उनके पास नंबर है और उसी इजलास में बता भी दिया जाएगा। और कल इजलास से पहले, सेनेट और असेंबली के इजलास से पहले, वफाकी काबीना का इजलास भी रखा गया है, जिसमें ये आईनी जो पैकेज है आईनी अमेंडमेंट्स का, ये पैकेज भी उसमें डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, अभी तक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब यही कहते रहे हैं कि वो किसी भी आईनी इस्लाहात को सपोर्ट नहीं करेंगे, आईनी तरमीम के बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ अपनी बातें मनवा के और हुकूमत की भी कुछ बातें मान ली हैं। और आज फिर जो कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई, उसमें वज़ीर आज़म ने दोबारा से मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत में शामिल होने की दावत भी दी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक बड़ी सख्त किस्म की डिबेट भी हुई आज कौमी असम्बली में, और उसका मेन जो टारगेट था वो एक ट्वीट थी, एक्स जो एक सोशल मीडिया फोरम है, उस पर बानी पीटीआई की ट्वीट जिसको बड़ा थ्रेटनिंग डिक्लेयर किया गया, उस पर भी बात करेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, स्पोक्समैन सीनियर रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब से, प्रेसिडेंट हैं पिल्डा। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की एक दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी कुछ इबहम है 12 जुलाई के फैसले पर, उस पर उन्होंने वाज़े तौर पर जवाब भी दिया और इबहम दूर किया, और उन्होंने कहा कि फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी हैं। और लेकिन अभी तक जो नंबर गेम है जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो कर रही है कि जनाब हमारे पास नंबर है, और वो तो मेरे ख्याल में शायद ये रिज़र्व सीट्स भी उनके पास हैं, तो इसी वजह से नंबर गेम के ऊपर वो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? और दूसरा ये कि आज ही इसका इबहम दूर करने का एक लंबा तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और दूसरा कल आईनी इस्लाहात, जो कि कहा यह जा रहा था कि 12 जुलाई के फैसले के बाद बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से करना शुरू कर दी थी हुकूमत ने, और एक तरह से हेड ऑन जाने की भी कोशिश की जा रही थी जुडिशरी।
جو سب سے امپورٹنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ شاید یہ پرسن اسپیسیفک آئینی ترامیم ہے، لیکن اب شاید کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ نئی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بہت غور سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، حکومت کرنا کیا چاہتی ہے؟ جی بہت شکریہ فرسٹ آف آل مجھے اپنے پروگرام میں پہلی دفعہ بلانے کے لیے. کل شاہد حقان عباسی صاحب نے لاہور میں ایک بڑی امپورٹنٹ سپیچ کی ہے، اور اسی ایشو کو انہوں نے بہت ہیڈ آن ایکسپلین کیا ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرائسس سچویشن میں ہے. وہ کرائسس جو ہے اس کی 3 بڑی میجر ڈائمینشنز ہیں: پولیٹیکل، اکنامک اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ. اس وقت ہم ان تمام کرائسس جو کہ انٹر لنک بھی ہیں ان کو ریزالو کرنے کے حوالے سے، یعنی کہ لانگ ٹرم ان کا حل نکالنے کی بجائے جتنے بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ ان کرائسس کو فردر ڈیپن کر رہے ہیں. یہ ہماری فنڈامنٹل پوزیشن ہے، اس لیے کہ جو بھی ہم اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ کرائسس ڈیپن ہو جاتا ہے اس سے. اچھا، ہیونگ سیڈ دس، ابھی جو دیکھیں پالیٹکس کے اندر پرسیپشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر اس وقت یہ اصلاحات اس حوالے سے کی جاتی کہ واقعی ہماری دلچسپی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتی نظام اور ججوں کی تعداد اور ان کی عمریں یہ ایک ایسے ایشوز ہیں کہ ان کو اگر حل کیا جائے تو لوگوں کو انصاف کی فراہمی زیادہ بہتر ہو جائے گی. صحیح، ٹھیک ہے. تو اس کو تو اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن کیا یہ واقعی عدالتی نظام کو ریفارم کرنے کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یا پولیٹیکل مینجمنٹ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے؟ صحیح. اور چونکہ یہ پرسیپشن ہے اس وقت کہ ہم لوگ اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں. اگر ہم اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے تو ان کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ کیا اس سے پاکستان کے انصاف کے نظام میں بہتری آئے گی یا وقتی طور پہ شاید کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے حکومت کو یا حکومتی جو ان کے رفقا ہیں اس حکومت کے اندر؟ تو یہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس وقت پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ یہ ایک شخصی حوالے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ٹو گین پولیٹیکل ایڈوانٹیج. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے کہ جی آنریبل چیف جسٹس صاحب کی جو تعیناتی ہے وہ بھی اس طرح کی جائے کہ جس طرح آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ ایک پینل آئے، پینل آف نیمز آئے اور اس میں سے آپ پک کریں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب جس طرح سینئر موسٹ جج کا پتہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے تو لابنگ شروع ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مجھے احمد بلال محبوب صاحب نے جوائن کر لیا. میں چاہوں گا کہ احمد بلال محبوب صاحب سے ذرا رہنمائی حاصل کی جائے. احمد بلال محبوب صاحب بہت بہت شکریہ. سر جی یہ بتائیں کہ یہ ایک تو ایک آ رہا ہے آئینی پیکیج، آپ سے کچھ روز قبل بھی آپ نے اس پر رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت نمبرز گیم کی بھی بات ہوئی تھی، اور اب بھی بات تو ہے نمبرز گیم کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ سپورٹ کر جائیں گے اور کوئی 1-2 نمبر پیچھے ہیں لیکن وہ بھی کمفرٹیبل ہے. اب ایک تو یہ، اور دوسرا پھر آج ابہام دور کرنے کے لیے جو الیکشن کمیشن کی درخواست تھی اس کا بھی ایک تفصیلی جواب سپریم کورٹ کی طرف سے آ گیا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یا حکومت کل کرنے جا رہی ہے، یہ ہماری جو جوڈیشری ہے، عدلیہ، اس کو تقویت حاصل ہوگی ان تمام جو لیجسلیٹو بزنس حکومت کرنے جا رہی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جو میرا پہلا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی ہائی سٹیکس کی گیم ہو رہی ہے، جس میں اچانک الیکشن کمیشن ایک ہی دن کے اندر کوئی جیتتا ہے اس کو نوٹیفائی کر دیتا ہے کیونکہ دیٹ ول کنٹریبیوٹ ٹو دی نمبرس ان دا نیشنل اسمبلی، اور پھر یہ تاخیر سے صحیح لیکن اچانک یہ ہفتے کے دن یہ بھی فیصلہ آ جاتا ہے اس سے پہلے
اور یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا اس کوشش کو جو کہ حکومت کر رہی ہے ایک آئینی ترمیم کی. کیونکہ اگر یہ لوگ نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے اوپر تو ڈیفیکشن کلاس لگے گی. یہ 2/3 کی میجورٹی جن لوگوں پر ڈپینڈ کر رہے تھے وہ تو ان پہ کر رہے تھے جو اس وقت آزاد ہیں یا آزاد تھے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ ہے، لیکن ایک اس کا بڑا نتیجہ ہے کہ وہ آئینی ترمیم نہ ہو پائے. اب آئینی ترمیم کے مندرجات ہمیں نہیں پتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ٹرم متعین ہو جائے گی. ٹرم متعین ہوگی تو اس کا مطلب ہے کئی لوگ اس سے نیگیٹولی متاثر ہوں گے. تو یہ ساری سلسلہ اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہم سب انسان ہیں اور یہ ان کے لیجیٹیمیٹ حق بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ کر رہے ہوں. تو یہ ڈائریکٹلی وہ چیز نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح. بات تو احمد بلال محبوب صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آج جو سپریم کورٹ نے جو ایک تفصیلی جواب دیا ہے جو الیکشن کمیشن کی درخواست تھی، اس سے واقعی ابہام دور ہو گیا؟ اور ایز وی اسپیک جو الیکشن کمیشن نے ریزرو سیٹس دے چکے ہوئے ہیں دیگر جماعتوں کو، جس کو کہا کہ نہیں جی وہ پی ٹی آئی کی ہیں، تو وہ تو اب اسی کے بیس پہ نمبر گیم لے کر آگے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے تو یہ ابہام دور اس کا مطلب نہیں ہوا نا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک تو کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. نہیں، ابھی تو آج ہی تو فیصلہ آیا ہے اور آج چھٹی کا دن ہے، تو وہ نوٹیفیکیشن تو اب منڈے کو ہی ہوگا اگر ہوگا تو. ابہام دور اس لیے بھی نہیں ہوا کہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو، جس کا بھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے جی، اس کے بارے میں پارلیمنٹ نے بھی ایک قانون پاس کر رکھا ہے. اور اگر اس پارلیمنٹ کا وہ قانون جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اس سے نیوٹرلائز ہوتا ہے. اگرچہ اس کے اوپر ماہرین قانون کی بہت رائے ہے کہ مؤثر و ماضی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ قانون ہے اور اس وقت قانون کی اسٹیچوٹ بک میں موجود ہے، اسے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا گیا. تو کیا وہ قانون اس وقت مؤثر ہے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ مؤثر ہے؟ یہ ابہام موجود ہے. اس وقت تک تو انہوں نے صرف الیکشن کمیشن کو جواب دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو بڑی ڈانٹ پہ لائی ہے. اور میں پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، دو تاثر مجھے ملے کہ ایک تو یہ عدالت، معزز عدالت بہت غصے میں ہے کیونکہ ان کے الفاظ اور ان کا ٹون جو تھی وہ انتہائی غصے والی تھی. اور دوسرا مجھے ایسے لگا جیسے وہ KG کلاس کے ایک بچے کو ٹیچر ڈانٹتا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بہانہ نہیں چلے گا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہوم ورک نہیں کیا، تمہارا پیٹ میں درد تھا، یہ غلط بات ہے. صحیح. پیٹ میں درد کا بہانہ نہیں چلے گا. اس قسم کی کچھ مجھے ڈسکورس لگا. لیکن ابہام باقی ہے اور یہ معاملات کہاں پہ جا کے حل ہوں گے اس کے بارے میں ابہام باقی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے 8 معزز ججوں نے تو یہ بات کہی ہے. اب وہ ان کے اوپر ریویو پٹیشن بھی باقی ہے، لیکن اب سپریم کورٹ کا اصرار یہ ہے 8 ججوں کا کہ وہ ریویو کے پہلے آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں. اور اگر یہ امپلیمنٹ کر دیں گے تو پھر ریویو میں کیا رہ جائے گا؟ تو وہ امپلیمنٹ ہو گیا. تو اس لیے یہ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے سوالات ہیں جن کا اگلے 2-3 دنوں کے اندر جو گیمز چل رہی ہیں ان کے اپنا جو اپنی جو ہاتھ کوئی دکھائے گا اس سے پتہ چلے گا کہ کون آگے بڑھ رہا ہے، کون پیچھے ہو رہا ہے. لیکن یہ انٹینسیفائی ہو رہی ہے، یہ جو گیم ہے، یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ جو مخالفت ہے اداروں کے درمیان، خاص طور پہ پارلیمنٹ اور عدالت کے درمیان، یہ اس سے مزید گہری ہو گئی. احمد بلال محبوب صاحب، اگر چلیں سپوزڈلی کل جو آئینی ترامیم آتی ہیں وہ منظور ہو جاتی ہیں ایک اسپیسیفک نمبر سے جو کہ بیسیکلی اس طرح پورا ہوا ہے جو کہ 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف جاتا ہے، تو یہ آئینی ترمیم اس تناظر میں کیا سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ میں کوئی لے کے جائے گا؟ تو
देखिए आईनी तरमीम के मामले में तो मामला ये है कि वो ये आज का फैसला है, आज का जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी इलेक्शन कमीशन को, अगर ये लागू हो जाए और उसको मुताबिक इलेक्शन कमीशन नोटिफाई भी कर दे, तो फिर उसका मतलब तो ये है कि जो लोग इनकी तरफ से डिफेक्ट होंगे उनका तो वोट गिरा ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक फैसला ऑलरेडी फील्ड में मौजूद है सही। और उसके ऊपर भी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है बड़े अरसे से, अदालत ने उसके ऊपर गौर ही नहीं फरमाया। हालांकि मुल्क और कौम की किस्मतों का फैसला उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अदालत उस्मा ने उसको भी नहीं देखा, टेकअप नहीं किया। तो ये मामला आप याद है बिल्कुल उसी तरह का है जैसे इलेक्शन के डेट मुकर्रर हो गई थी और इलेक्शन की डेट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, इलेक्शन कमीशन ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, अब पार्लियामेंट ने उसको अपने तरह से सपोर्ट किया था कि वो नहीं हो सकता और वो नहीं हो सका था। तो अहमद बिलाल महबूब साहब, तो अगर इलेक्शन कमीशन उस वक्त नहीं डरा कि संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को अगर इंतखाबात ना करवाए इस डेट पे, तो आज ये जो तफसीली एक्सप्लेनेशन आई है इसमें संगीन नताइज के लिए क्या इलेक्शन कमीशन को कुछ थोड़ा सा खौफ या फिक्र हो सकती है, आपको लगता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन बेचारे को संगीन नताइज का खौफ बहरहाल है, लेकिन सवाल यह है कि वो खौफ कौन ज्यादा संगीन नताइज उनके लिए क्रिएट कर सकता है। ये कर सकते हैं अदालत या कोई और लोग कर सकते हैं, तो ये तो उनकी अपनी थ्रेट परसेप्शन होगी ना, उसको काउंट करेंगे कि भाई संगीन नताइज यहाँ से मिलेंगे या वहां से मिलेंगे, तो उसके जवाब में फिर उनका एक्शन मुरतब होगा। इस वक्त यही गौर हो रहा होगा कि संगीन नताइज इधर से भी है उधर से भी है, तो किसके संगीन नताइज को कबूल कर लें और किसको अवॉइड कर लें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, बाकी मामला जो हैं वो तो चलेंगे जिसमें आप लोग थ्रेटनिंग ट्वीट्स भी करवा रहे हैं अपने बानी पीटीआई से, वो मामला भी अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये नंबर गेम, ये आईनी तरमीम, आपको क्या लगता है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब तो लगता है कि शायद जो इतना हुकूमत इस वक्त इतरा रही है कि भाई इट्स डन, ऑलमोस्ट डन, तो अभी ये कल परसों की बात है, मौलाना साहब ने कहा था कि नथिंग डूइंग, किसी आईनी तरमीम में साथ नहीं देंगे हुकूमत का, लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद कुछ ले दे कर मामला तय पा गए हैं। तो आपके साथ जो मामला तय हुए वो और हुकूमत की आला सतह पर मुलाकातें मौलाना साहब के साथ वो कामयाब हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि इंशाअल्लाह ये तरमीम कभी भी पास नहीं हो सकती। जो बज़ाहिर आदाद शुमार नज़र आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास कोई मतलूबा स्कोर पूरी नहीं है, तो अगर ये ज़बरदस्ती जिस तरह इलेक्शन के दौरान लोगों का अगवा किया गया, ज़बरदस्ती उनसे वो करवा गया, अगर वो दोबारा वही सिलसिला शुरू करना है तो इस दफ़ा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा और आवाम का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस हुकूमत से कौन पूछेगा। महंगाई इतनी इस कदर बढ़ गई है, इनके मईशत डूब रही है, सरमायाकार भाग रहे हैं, दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है क्रॉस बॉर्डर, और इनसे बलूचिस्तान नहीं संभल रहा है, इनसे कच्चे के डाकू नहीं संभल रहे हैं, तो ये मामला तो और भी गहरे होते जाएंगे। तो नुकसान तो आवाम का होगा और पाकिस्तान का होगा, क्योंकि अब ये इनको खौफ है कि कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, तो हुकूमत पे बहुत बड़ा दबाव है कि अगर ये रिटायर हो गए तो उनका क्या बनेगा। तो ये जो जल्दबाजी के अंदर जो फैसले करने की कोशिश हो रही है और धूस धांधली के जरिए, दबाव के जरिए, तो उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो राह निज़ाम है ना वो भी कोलैप्स कर जाएगा। आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पीडीएम में चले जाने से उनका कितना नुकसान हुआ है, उनकी पूरी सियासत दांव पे लगी है, और अब अगर वो इस दफ़ा चले गए तो मेरे ख्याल से उनको अपने वर्कर भी मेरे ख्याल से नहीं बख्शेंगे, क्योंकि उनकी वजह से उनकी पार्टी यहाँ तक पहुंची, चंद सीटों तक महदूद हो गई पीडीएम की वजह से। तो उन्होंने अपनी साख बनाने की कोशिश की है। मुझे नहीं ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान इतना समझदार लीडर है और वो जाके अब उनकी गोद में दोबारा बैठेगा चंद वजारतों के लिए, जिससे उनकी पूरी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना साहब से मिलने के लिए गया है, अभी भी एक वक्त गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने के लिए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो शरायत थी वो ये थी, एक तो ये कि जी एज जो है 65 से 68 ना की जाए,
باقی شاید وہ مان گئے ہوں. تو اگر یہ نہیں کی حکومت نے آئینی ترمیم میں یہ نہیں لا رہے تو پھر کیا اس میں حرج ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سپورٹ بھی کر دیں؟ نہیں دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. نہیں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیں یا وہ اس انتظار میں کہ ہم اتحاد کر لیں. دیکھیں وہ بھی اس حکومت کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. ہمارا اتحاد ہو یا نہ ہو لیکن یہ ان کی اپنی جو پارٹی کا وہ ہے نا, وہ اپنی پارٹی کو بچانے کی کوشش کریں گے. وہ ہمارا ساتھ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ہمدردی میں دینے کی کوشش ہو رہی ہے یا ہمدردی لینے کی کوشش ہو, وہ ایک الگ ایشو ہے. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ رات ایک ٹویٹ ہوئی جس کا آج شور پارلیمنٹ میں ہم نے سنا اور کہا گیا کہ یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے. یہ ٹویٹ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, سیکیورٹی کے خلاف ہے. اور کیوں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس پر بات کی. کیا کہا یہ ذرا سن لیجیے. یہ جو ان کا فارم 45 فارم 47 کا پروپیگنڈا ہے جناب اسپیکر, اس پہ بھی ایک بہت بڑا کہانی سامنے آنے والا ہے. پی ٹی آئی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بات پہ آپ کا اپنا پارٹی میں یہ تحقیقات کرے, آپ پتہ کرے کہ جب بھی ہم کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یہ کون صاحب ہے جو آپ کے رینکس میں ہے جو خان صاحب سے ایسے کوئی بیان دلوا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں اور پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں. کون سے لوگ ہیں جو بانی پی ٹی آئی سے ایسی سٹیٹمنٹس یا ٹویٹ کروا دیتے ہیں جس سے پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی, وہ بھی ذرا سن لیں وہ کیا فرما رہے ہیں. والا یہ جس راستے پہ چل نکلے ہیں میرے نہیں خیال کہ اس میں کوئی واپسی کا راستہ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے. خواہشوں پہ تو کوئی پابندی نہیں, جو مرضی کے جس ڈگر پر چل چکے ہیں اس سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے, لیکن خواہشوں پر پابندی کوئی نہیں ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی بڑی غصے میں اور بڑی دھواں دھار تقریر کی. کیا کہا یہ بھی سن لیں. خدا کے لیے آپ بھی سمجھ جاؤ, آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ خطرناک ہے. اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ آپ مجرم ہوں گے اس ملک کے, اس جمہوریت کے اور اس پارلیمان. کیا آپ اتنی ساری بات سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے؟ اس ملک کو تم لوگوں نے کیا بنا دیا ہے, اس سیاست کو تم نے کالا کر دیا. اب کہاں جائے گا پاکستان؟ آپ تو جان بوجھ کر اگر اچھا ماحول ہو اس کو خراب کرنے والے لوگ. کس کی بولی بولتے ہو تم لوگ؟ آج آپ کو جواب دینا پڑے گا. جی شوکت یوسف زئی صاحب, آج آپ کو جواب دینا پڑے گا. دیکھیں مجھے تو نہیں پتا ہے ٹویٹ کے بارے میں, کیونکہ خان صاحب تو جیل میں ہیں اور ان کی طرف سے ٹویٹ کس نے کی ہے, کون کر رہا ہے, آج ان سے 45 منٹ دوبارہ انویسٹیگیٹ بھی کیا. جی مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا ہے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آئینی ترامیم بہت لازمی ہے تو اور پارلیمنٹ کی بڑی اہمیت ہے, تو پھر پارلیمنٹ کو اہمیت دو. نمبر گیمز پورے ہیں تو بالکل لے آؤ. اگر نمبر گیم نہیں ہے, پیسے دے کے دھوس دھاندلی کر کے لوگوں کو اغوا کر کے اگر اس طرح ترامیم لانا چاہتے ہو تو وہ کیا نظام ہوگا؟ جب وہ عوام کی مرضی سے ہی نہ بنے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے ملک کمزور ہو رہا ہے. اور باقی دیکھیں ہماری ہمیشہ خواہش رہی کہ ادارے مضبوط رہیں, کوئی بھی ادارہ ہو, اور اداروں کو کمزور کرنے کے ادارے کب کمزور ہوئے؟ اس موجودہ دور میں. اس میں آپ دیکھیں سارے کمپرومائز لوگ بیٹھے ہیں, کیسے فارم 47 اور 45 کو بھول جائیں. ایکس پر دیکھیں شوکت یوسف زئی صاحب, شوکت یوسف زئی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر رہنما ہوتے ہوئے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یو آر اگنورنٹ ٹو اے ٹویٹ آن ایکس فورم جو کہ بانی پی ٹی آئی کے نام سے ہوئی ہے اور جس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اس وقت یہ حالات ہیں, یہ ہو رہا ہے ملک میں, عدلیہ کو دیگر اداروں کو چیلنج کوشچن کرنا. نہیں دیکھیں میں یقین سے کہتا ہوں, میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے وہ. میرے کیونکہ وی پی این کے بغیر تو اب ایکس چل ہی نہیں رہا ہے. اگر ٹویٹر پہ ہے تو ظاہر ہے وہ تو بغیر وی پی این کے ہوتا ہی نہیں ہے.
تو میری نظر سے تو ایسے کوئی بیان گزرا بھی نہیں ہے، اور نہ مجھے پتا ہے کہ کیونکہ خان تو جیل میں ہے اور اس پہ اتنے کیمرے لگے ہیں، اتنی نگرانی ہو رہی ہے، کس طرح اس نے بات کر لی اور وہ بات باہر پہنچ گئی. اور آئی ڈونٹ نو، کیونکہ دیکھیں رؤف حسن صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے. جب ان کو نہیں پتا ہے جو سیکرٹری اطلاعات ہے مرکز، ہمیں کیا پتا ہے؟ مجھے تو بالکل نہیں پتا ہے، اور مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اس میں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ابھی جو محبوب بلال صاحب نے بات کی کہ جی سپریم کورٹ میں سیاست ہو رہی ہے، تو کیا الیکشن کمیشن کے اندر سیاست نہیں ہو رہی ہے؟ ایک آج کل رحیم یار خان میں الیکشن ہوا اور فوراً جو ہے نا آپ نے نوٹیفیکیشن بھی کر دیا، اور جو الیکشن کب سے ہوئے ہیں، پورا سینٹ کا الیکشن رکا ہوا ہے اس کے لیے، مخصوص نشستوں کے لیے، اس کا فیصلہ آپ نے روکا ہوا ہے. سپریم کورٹ آپ کو کہتے ہیں کر لو، آپ نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری دیکھنے پڑے گی کہ ہم ملک کو ہم کس طرف لے جا رہے ہیں. یہ میرا مسئلہ اور آپ کا مسئلہ اکیلا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور اگر ہم سسٹم کو خراب کا ختم کر دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ کیا یہ ساری زندگی حکومت پہ رہیں گے جو آج اتنے آرڈر چلا رہے ہیں؟ یا یہ لوگ ریٹائر نہیں ہوں گے کہیں؟ یا یہ لوگ کبھی ہاریں گے نہیں، کہیں جائیں گے نہیں یہاں سے؟ تو ساری زندگی تو یہ پھر کس طرح نظام چلے گا؟ یہ کس نظام، کون سا نظام ہم اس ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آج تک دیکھیں ماشاء اللہ بھی لگے ہیں اس ملک کے اندر، لیکن اتنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے جس طرح آج ہو رہا ہے. آج شخصیات کے لیے آئین بن رہا ہے، مطلب کتنے افسوس کی بات ہے. یعنی سارا ملک ایک طرف ہے، آپ کو کسی مہنگائی کی فکر نہیں ہے کہ غریب مر رہا ہے، بے روزگار. آپ نوجوانوں کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ 63 سال بندے کو کہیں کہ نہیں آپ 68 سال تک رہیں، تو جو پیچھے نوجوانوں کی کھیپ ہے وہ کیا کرے گی؟ ان کو کوئی چانس نہیں مل رہا ہے، نہیں دینا چاہتے ہیں آپ. تو یہ تو بڑی عجیب سی مجھے سچویشن لگ رہی ہے کہ ہوگا کیا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی پھر 5 سال، یہ تو کوئی قرارداد پیش کر لے گا کہ جی 5 سال جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھی آپ ایکسٹینشن دے دیں، اور وہ پارلیمنٹ منظور کر لے گی تو کہیں گے جی پارلیمنٹ کو اختیار ہے. تو پھر عوام کا جو حق ہے خود وہ ہے ووٹ ڈالنے کا حق ہے، تو وہ پھر کہاں ہے؟ پارلیمنٹ کو ایکسٹینشن مل بھی جاتی ہوتی ہے، کوئی میرے خیال میں کوئی سال 6 مہینے پتہ نہیں نہیں وہ ایک لیکن چلیں بالکل. لیکن پوائنٹ از کہ آپ نے کہا کہ توجہ ملکی مسائل کی طرف ہے. وہ کس سچویشن میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر، کئی ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں. یہ ایسے ہی بنانا ہوتا ہے کہ جی بس بالکل آئی نو میں نے تبھی کہا تھا ایکسٹرا صحیح نہیں. ٹھیک ہے شوکت یوسفزئی صاحب، لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جس طرح ہی ملک بہتری کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے تو اس قسم کے کوئی مشورہ دے دیتا ہے جا کے بانی پی ٹی آئی کو، اور اس قسم کی میں آپ کو ضمیر صاحب میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تھوڑا سا 1 منٹ دے دیں، ایک منٹ مجھے دے دیں سر. ضمیر بھائی 1 منٹ. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو صاحب سے کہ یہ ملک کب ترقی کی راہ پہ چل پڑا ہے؟ یہ کیا مہنگائی ختم ہو گئی ہے؟ کیا پیٹرول سستا ہو گیا ہے؟ کیا بجلی سستی ہو گئی ہے؟ ہاں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اس کو مراد زیادہ ہو گئی ہے. سرکاری سارے مراد یا زرداری کھا رہا ہے یا پھر شریف فیملی کھا رہی ہے. پھر ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، عام آدمی سے آپ پوچھیں کہ یہ جو حکومت رہی ہے اتنے عرصے تک، اس میں لوگوں کو کیا ریلیف ملا ہے؟ کوئی ایک آتی ریلیف تو بتا دے نا کہ جی وہ ادھر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں پنجاب میں. پریشانیاں ہیں، لیکن دوسری جانب گورنمنٹ کا کلیم بھی ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ رہا ہے. لیکن چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. مزمل سہروردی صاحب، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ختم کی ہے، کراس بارڈر دہشت گردی کچھ تو نہیں کیا انہوں نے. کہاں ہے ان کا وزیر داخلہ؟ کہاں ہے ان کا وزیر خارجہ؟ وہ بھی تو آپ کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں جا کے بات کروں گا، میں ان چیزوں کو روکوں گا. اس کا لیکن صحیح اس میں تو پھر اب وہ علی امین خان گنڈا پور صاحب سے پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں معاملات بہتر کروں گا. وہ کہتے ہیں ایسی ہی اسی لیے تو وہ بیچارہ دیکھیں علی امین گنڈا پور، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں علی امین گنڈا پور غصے میں تو اسی لیے آتا ہے نا، اسی لیے تو غصہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سن رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتے ہیں. مزمل سہروردی صاحب بالکل شوکت آپ کا پوائنٹ آ گیا. مزمل سہروردی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی دھواں دار غصے والی تقاریر ہوئی بلاول صاحب کی، خواجہ آصف صاحب کی، راجہ پر اور دیگر لوگوں نے بھی، اور یہاں پہ شوکت یوسفزئی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح پہلے رؤف حسن صاحب گئے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ کہاں سے ایکس پہ یہ چیز سب کچھ لکھی ہوئی آ جاتی ہے.
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنا آسانی سے اس میں سے نکلا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج بھی سائبر کرائم والے گئے تھے FIA کے، تقریباً 45 منٹ وہ رہے ہیں بانی PTI کے ساتھ. میں اس پر ضرور بات کروں گا، لیکن شوکت یوسفزئی صاحب نے بات کی وہ نمبر گیم اور زبردستی. دیکھیں شوکت یوسفزئی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی حکومت نے اقلیت کو اکثریت میں بدلا تھا سینٹ میں صادق شنجرانی کے لیے. وہ بڑا جمہوری کام تھا جو آپ صادق شنجرانی کو منتخب کراتے تھے اقلیت میں ہونے کے باوجود، اور پھر اس کے بعد اس پر فتح کے جشن بھی مناتے تھے اور آپ کہتے تھے ہم نے بڑا جمہوری کام کیا ہے کہ ہم نے اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا ہے. یقیناً آج تحریک انصاف مکافات عمل کا شکار ہے. جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن اب جو آپ نے پارلیمنٹ کی تقاریر کی بات کی ہے، پارلیمنٹ تقاریر کرنے کا فورم ہے، سب کو اپنی بات کرنے کا حق ہے اور وہ بہترین فورم ہے بات کرنے کا. اور یہ اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف کو پارلیمان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے اور وہ اب کہتے ہیں کہ ہم نہ استعفے دیں گے، نہ بائیکاٹ کریں گے، نہ اسمبلیاں توڑنے کی بات کریں گے، بلکہ پارلیمان میں بیٹھیں گے. کل تک جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اس پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے ہیں، آج وہ پارلیمنٹ میں کی حرمت کی بات کر رہے ہیں. یہ جمہوریت کی فتح ہے. وہاں پر عمر ایوب بھی اپنی بات کر سکتے ہیں، وہاں پہ بلاول بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. جہاں تک ٹویٹ کی بات ہے، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو پر ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا، تو خان صاحب نے اس ویڈیو کو کہا کہ میں نے اس کے کانٹینٹ میں نے دیے تھے، لیکن ویڈیو کا کچھ پورشن جو ہے وہ میری مرضی کا نہیں ہے. تو یہ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں ہدایات دیتا ہوں تو وہ ٹویٹ ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ڈس اون نہیں کیا ہوا. یہاں تو عمران خان کہہ دیں کہ میرا اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ فیک اکاؤنٹ ہے، لیکن وہ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو اون کرتے ہیں کہ یہ ان کا اکاؤنٹ ہے. اور پچھلی انویسٹیگیشن میں انہوں نے یہ کہا کہ میں وکیلوں کے ذریعے جو بھی مجھے ملتا ہے اس کے ذریعے ہدایات دیتا ہوں تو ٹویٹ ہوتا ہے. میرے خیال میں وہ جب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو اون کرتے ہیں تو اس سے ہوئے ہوئے کانٹینٹ کو بھی اون کریں گے، اور جو لا اپنا کورس لے گا وہ ہونا چاہیے. ایسے ٹویٹس نہیں ہونے چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو بار بار مجیب اور اس طرح کے ملک ٹوٹنے والے ٹویٹس نہیں کرنے چاہیے. اس سے کو پاکستان میں وہ نہ وہ اپنا اچھا تاثر بنا رہے ہیں، نہ پاکستان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. انہیں پاکستان کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، وہی ان کا بہترین کردار ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، آپ نے کہا کہ انکلوسیو ہونا چاہیے، سب کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جس طرح کی، اب میں اسی تناظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پارٹی جو کہ اس وقت اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسری بڑی جماعت ہے ملک میں PMLN کے بعد جو پارلیمنٹ میں نمبر ہے اس کے حوالے سے، اور پھر اس کے چیئرمین یا بانی اس قسم کی چیز اگر آئے، جس طرح مزمل نے کہا کہ وہ یقیناً اون بھی کرتے ہیں، تو یہ پھر تو صحیح کہا نا کہ جب کسی بھی طرح چلیں، جیسا بھی ہلکا ہلکا رینگنا شروع کرتا ہے بہتری کی طرف ملک، اس قسم کی چیزیں آ جائیں تو وہ پھر ایک نیگیٹو چیز تو نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتا ہے نا. بالکل صحیح ہے جی. اور میرا یہ خیال ہے کہ PTI کی جانب سے غلط فیصلوں کی جو ایک سیریز ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. ایک سے ایک کے بعد مشکل سے مشکل تر کرتے چلے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے نظام کو بھی اور اپنے لیے بھی کیونکہ وہ تو کہتے ہیں اس سے ہماری مقبولیت بڑھ رہی ہے. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایک نئی پارٹی ہیں اور ہمیں اب چونکہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو آؤٹر سرکلز ہیں نا PTI کے، وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو پالیٹکس میں آئے PTI کی وجہ سے تھے، وہ اب وہ ڈس اورینٹڈ ہو گئے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈس ایلوژنڈ بھی ہو گئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہے. ان کے جو لیڈر ہیں وہ تو قید ہیں،
ان کا مستقبل کیا ہے، اور وہ وہاں رہتے ہوئے بھی ایسی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جو ان کے لیے، اپنے لیے بھی اور پارٹی کے مستقبل کے لیے بھی چیزیں مشکل سے مشکل تر کرتے چلے جا رہے ہیں. کچھ پالیٹکس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل. یہ تو درپے ہیں اس چیز کے کہ کس طرح امپاسبل کیا جائے چیزوں کو. تو اتنی جو پاپولیرٹی ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے چینلائز نہ کیا جائے قومی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو اس کا پھر کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پھر ایک کیوس کریٹ کرے گی، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن جو ہے پہلے سے بڑا کیوس آ رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس کا اینڈ کہاں پہ ہوگا اور ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ بہت ایک سنجیدہ سوال ہے آج کہ جو اس وقت پالیسیز ہیں، جو یہ اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کا لاجیکل اینڈ کیا ہوگا، کہاں یہ جا کے بات رکے؟ ہماری جو یوتھ ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں تو یہ چیزیں امپرنٹ ہوتی ہیں نا. جی بالکل، دیٹ از اس کانٹیکسٹ میں تو نقصان دہ ہے. ایبسولوٹلی. اور انکریزنگلی لوگ اب یہ کوشچن کرنا شروع کر رہے ہیں کہ بھائی واٹ آر وی ڈوئنگ، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اور ہم نے کہاں جانا ہے، اور ہم کیا چاہتے کیا ہیں ہم. ویری فنڈامنٹل کوشچن کہ ہم چاہتے کیا ہیں اس میں. ویسے آپ بھی بتا دیں کیا چاہتے ہیں، کیونکہ کل شاید خاقان عباسی صاحب کی بڑا سافٹ ٹون تھی ٹورڈز میاں نواز. نہیں، ان کی ہمیشہ ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا ایک بڑا لمبا تعلق ہے ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ جو ذاتی تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ بہت ایک رواداری رکھنے والے شخص ہیں. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ لگا کہ ان کی سیاست نے ایک ٹرن ایسا لیا ہے کہ اس ٹرن میں ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا اس ٹرن کے بعد. اور وہ وہی تھا بیسیکلی کہ جب انہوں نے یہ سوچ لیا، پی ایم ایل این نے اپنی پاپولیرٹی جب ان کی ڈکلائن ہو رہی تھی، تو انہوں نے جب یہ سوچ لیا کہ اب ہم نے پاور پالیٹکس کرنی ہے، اور پاور ایٹ ایوری کاسٹ، جس کے نتائج آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، جو میں پہلے لیجیٹیمیسی کی بھی بات کر رہا تھا. تو دیٹ واز دا ڈپارچر پوائنٹ. انہوں نے کہا جی کہ اب اس کے بعد میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. دیر آئے درست آئے. ظفر مرزا صاحب، میں نے لاسٹ کمنٹ شوکت یوسف صاحب سے بھی لینا ہے. ایک مجھے بتا دیں کہ ابھی تک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹیز میں سے کتنے لوگ ابھی تک آپ کو اپروچ کر چکے ہیں؟ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی پی پی، ڈیسیڈنٹس جو ہمارے سامنے ہیں یا کوئی اندر بیٹھے ہوئے بھی؟ نہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے جی. اور کچھ لوگوں نے تو اوورٹلی جوائن کر لی پارٹی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سوچ بچار کے اس میں ہیں. نہیں، کوورٹلی نہیں، مطلب لوگ دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ابھی کتنا ٹائم؟ ناٹ یٹ، ابھی مزید ٹائم لیں گے وہ. وہ شوکت یوسف صاحب، اب مجھے ایک بات بتا دیں کہ جس طرح بھی بات ہوئی ہے، مزمل صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کے بانی چیئرمین جو ہیں وہ ان ایکس کے فورم پہ جو بھی لکھتے ہیں اس کو اون بھی کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح یہ اس قسم کی گفتگو اگر آئے گی، وہ یہ آپ کی نوجوان نسل کے ذہنوں پر امپرنٹ ہوتی ہے، جو کہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے ملک کے لیے. تو اس پر پھر کون مشورے کون دیتا ہے؟ کون یہ چیزیں، اگر وہ خود تو نہیں کرتے وہاں سے بیٹھ کے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ لکھو، یہ لکھ کے، اور وہ کوئی چلا دیتا ہے. کوئی مشاورت نہیں، کوئی سجیشن نہیں ہے کسی کو؟ جیسے مجھے نہیں پتا ہے کہ اس میں کانٹینٹ میں کیا ہے، کیونکہ میں صبح سے کہیں اور جگہ بزی تھا، تو آپ کو کال آئی تو میں آ گیا آپ کے اس پروگرام کے لیے. میں نے نہیں دیکھا ہے. اگر یہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا ٹویٹ ہوگا، اور اگر ہے تو کیا ہمارے جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں قومی اسمبلی میں جب اسپیچز ہو رہی تو کیا انہوں نے اس کو اون کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے ایسی بھی کوئی بات کہ انہوں نے اون کیا ہے اس کو؟ اگر انہوں نے اون کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہوگا. اگر انہوں نے اون نہیں کیا تو میرا نہیں خیال ہے اگر اتنا سخت. نہیں، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے نا. میں تو کبھی بھی دیکھیں میں بڑا سمپل سی وہ رہا ہے کہ کم از کم جو پاکستان کے، لیکن آپ کا خیال ہے کہ اگر ایسا کنٹینٹ ہے تو وہ نہیں آنا چاہیے تھا؟ یس اور نو؟ اس وقت نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.